अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV 26वीं आइनी तरमीम भी जैसे तैसे करके पास हो गई और सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंचेस भी बन गए। 7 जजेस जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत से जिनको नामज़द कर दिया गया है आइनी मामला सुनने के लिए, उनके नाम भी अब मंजर आम पे आ गए हैं, मगर अभी तक बाकायदा आइनी बेंच ने काम शुरू नहीं किया। और आइनी बेंच का काम आज या कल में इम्कान है कि शुरू हो जाएगा, जब आइनी बेंचेस के 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं, उन पर मुश्तमिल जो आइनी बेंचेस की अलग से एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, वो मिलकर बैठेगी और तय करेगी कि कौन कौन सी आइनी दरख्वास्तें जो हैं उनके लिए कौन कौन से और कितने जजेस बैठकर उनकी समाअत करेंगे। तो ये आज और कल की बात है, मगर आज के दिन बार बार एक ही सवाल सुप्रीम कोर्ट से उठ रहा है और ख़ास तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम एक बेंच ने आज एक टैक्स का मैटर सुनते हुए आइनी बेंचों के दायरा कार के हवाले से कुछ मज़ीद सवालात उठाए हैं और बड़े जेन्युइन क्वेश्चन है, जिनका जवाब बज़ाहिर अभी तक न तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से आया है, ना हुकूमत की तरफ से कोई प्रेस रिलीज़ या कोई वजाहत आ सकी है। वो सवालात क्या हैं वो आपको बताते हैं। ये एक टैक्स का मैटर था और उस दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि बज़ाहिर ये जो मामला है टैक्स का, ये आइनी बेंच सुनेगा, हम तो रेगुलर बेंच है, इस वक्त कोई आइनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आइनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। ये बात की जस्टिस मंसूर अली शाह ने। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि जब तक आइनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आइनी हैं। मतलब है कि जब तक आइनी बेंच नहीं बैठता आइनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को भी सुन लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता कि भाई आपने क्यों सुना है। अगर हम केस का फ़ैसला कर भी देते हैं तो फिर क्या होगा। चलें, अगर हम खुद फ़ैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है। नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार था। तो आइनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता, वकला की तरफ से भी कोई मामलत नहीं आ रही। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स थे। और फिर ये भी उन्होंने कहा, बल्कि जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं, इसका जवाब बज़ाहिर वो टैक्स मैटर के जो वकला थे उनकी तरफ से नहीं आ रहा था। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि थोड़ा वक्त दें, देखते हैं क्या होता है। आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फ़ैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। जस्टिस आयशा मलिक। फिर जस्टिस आयशा मलिक ने यह भी कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फ़ैसला करेगी कि क्या आइनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच सुनेगा। हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए ये भी कहा कि हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं, केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है ये केस की समाअत कर रहा था। तो ये तो वो ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स हैं, मगर जनरली जो इस वक्त मसला बना हुआ है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लिए वो यही है कि आइनी बेंच अभी तश्कील नहीं दिया गया और अभी तक ये हतमी तौर पे तय नहीं हुआ कि किस किस्म के केसेस जो हैं वो आइनी बेंच के सामने जाएंगे। मगर 26वीं आइनी तरमीम किसी हद तक बहुत वाज़ेह है और उसमें ये क्लियर किया गया है कि जितने भी वो दरख्वास्तें जो आर्टिकल 184(3) के तहत इंसानी हकूक़ के नफाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मामूली आइनी अख्तियार के तहत दायर की जाती थी, उन दरख्वास्तों की समाअत अब रेगुलर बेंच नहीं करेगा बल्कि आइनी बेंच करेगा, ये तो तय है। फिर वो दरख्वास्तें, वो अपीलें जो हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ दायर की जाती हैं और हाई कोर्ट के वो फ़ैसले जो रिट जुरिस्डिक्शन में या किसी आइनी मामले पे दिए जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो भी आइनी बेंच के सामने रखे जाएंगे। और फिर अगर सदर की तरफ से जो आइन के आर्टिकल 186 के तहत कोई रेफरेंस आता है किसी भी आइनी कानूनी मसले पे, तो वो भी मामला भी आइनी बेंच के सामने जाएगा। इस हद तक तो तय है। मगर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो ना तो आर्टिकल 184(3) में आते हैं, ना ही वो हाई कोर्ट के आर्टिकल 199 रिट जुरिस्डिक्शन के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें होती हैं, ना ही वो सदाती रेफरेंस है। मिसाल के तौर पर अब ये टैक्स का मैटर है, टैक्स के मैटर में भी एक आइनी हकूक़ का मसला आ सकता है, आइन के आर्टिकल की तशरीह का मामला आ सकता है। तो फिर
اس طرح کے بے تحاشا ایسے معاملات ہیں جن میں یہ طے کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ معاملہ آئینی بینچ کے سامنے جانا ہے یا نہیں. اور اگر ریگولر بینچ یہ طے کرتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جیسے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم ہی سنیں گے اور ہم ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں، اور تو پھر اس فیصلے کو چیلنج کہاں پہ کیا جائے گا؟ کیا وہ آئینی بینچ کے سامنے چیلنج ہو سکتا ہے اگر کوئی فریق اس کو تسلیم نہ کرے؟ کیونکہ چیلنج سے مراد تو ریویو ہے، ریویو سے مراد وہی ریگولر بینچ جو ہے دوبارہ اس کو سنے گا، اور وہی ریگولر بینچ کہہ دے کہ نہیں یہ تو ہمارا آئینی معاملہ تھا، ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، تو پھر اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ تو یہ ابہام ضرور موجود ہے. اور ویسے بھی اب 2 ججز کمیٹی بن گئی ہیں، اور 2 ججز کمیٹی میں جو ابھی تک 26ویں آئینی ترمیم میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ جو رجسٹرار ہے سپریم کورٹ کا، جو پہلے روایتی چیف جسٹس یعنی کہ اب جو ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کو جواب دہ تھا. آئینی بینچز کے معاملات میں رجسٹرار آفس جو ہے وہ آئینی بینچ کو جواب دہ ہوگا، یعنی جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں یا آئینی بینچ کی جو ججز کمیٹی ہے وہ اس کو جواب دہ ہوگا اور وہ ان کے لیے کیسز لگائے گا. اب یہ اتنا بڑا بوجھ رجسٹرار کے کندھے پہ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ طے کرے گا کہ وہ آئینی بینچ کے ساتھ ہے یا روایتی بینچ کے ساتھ ہے، یا پرانی سپریم کورٹ یا چیف جسٹس کے ساتھ ہے، یا آئینی بینچ کے سپر چیف جسٹس کے ساتھ ہے. تو کئی معاملات میں رجسٹرار کو یہ فیصلہ اب خود کرنا پڑے گا، اور اگر رجسٹرار کے اس فیصلے سے کوئی فریق متاثر ہوتا ہے اور وہ اس کو چیلنج کرتا ہے تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اب وہ جب چیلنج کرے گا تو پھر رجسٹرار کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اب یہ جو ہے معاملہ آئینی بینچ کے سامنے جانا ہے یا روایتی بینچ کے سامنے جانا ہے. اور پھر یہ جو 2 ججز کمیٹی بن گئی ہیں، ایک تو روایتی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی ہے جو پرانے چیف جسٹس ریگولر چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے، اور اس کمیٹی میں بائی دا وے آئینی بینچ کا سربراہ بھی شامل ہے. جبکہ جو آئینی بینچ کے ججز کی کمیٹی ہے اس میں چیف جسٹس کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ آئینی بینچ کی کمیٹی میں بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو روایتی بینچ کا کوئی نمائندہ یا چیف جسٹس کو شامل کیا جائے. یعنی کہ حتمی فیصلہ جو ہے بینچز کی تشکیل کا، وہ جہاں تک روایتی بینچوں کا معاملہ ہے اس میں آئینی بینچ کے سربراہ کی بھی مشورہ ضروری ہے، لیکن جہاں پہ آئینی بینچز کا معاملہ ہے اس میں چیف جسٹس یا روایتی بینچ کے کسی نمائندے کے مشورے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور حتمی طور پہ جو آئینی بینچ کے 3 ججوں کی کمیٹی ہے، سینئر 3 ججوں کی، وہ یہ طے کرے گی کہ کون سے معاملات انہوں نے سننے ہیں یا پھر روایتی بینچ نے سننے ہیں. تو یہ کچھ کنٹرڈکشنز کافی حد تک سامنے آ رہی ہیں، اور یہ 2 تھانوں کی حدود کا جھگڑا ایک بنتا نظر آ رہا ہے آنے والے وقت میں، اور اس کا تعین اب حکومت بھی کر سکتی ہے وضاحت کے ذریعے، پریس ریلیز کے ذریعے، یا پھر اٹارنی جنرل جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ وضاحت انہوں نے آئینی بینچ کے سامنے جا کے دینی ہے یا پھر انہوں نے یہ وضاحت روایتی سپریم کورٹ کے سامنے دینی ہے. تو یہ معاملہ ابھی آگے بڑھے گا، مگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اسلام آباد میں نہیں ہے، نامعلوم وجوہات ہیں، کسی کو نہیں پتہ وہ کیوں نہیں ہے. آج ان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں جسٹس منصور علی شاہ بیٹھ کے کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور خود کہاں جا رہا ہے کہ وہ کراچی میں چیمبر ورک کر رہے ہیں. معلوم نہیں کراچی میں چیمبر میں کون سے ایسے عام کیسز ہیں جو کراچی سے متعلقہ ہیں، یا پھر کراچی کا چیمبر جو ہے کچھ خاص ملاقاتوں یا رابطوں یا کچھ خاص جو ہے سماعتوں کے لیے وہ زیادہ محفوظ ہے. مگر لگ یہ رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے اس وقت ہی تلاش کیا جانے کی کوشش کی جائے گی جب 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستیں یا 12 جولائی کے جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا اس کے خلاف جو نظر ثانی ہے وہ یا تو سپریم کورٹ میں لگے گی، اور پھر اس کا فیصلہ جو ہے یا تو روایتی ججز کی کمیٹی کرے گی یا آئینی ججز کی کمیٹی کرے گی. تو اس وقت پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ آخر کس کمیٹی کا فیصلہ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور پھر اٹارنی جنرل شاید جو ہے انہوں نے اس معاملے پہ مزید وضاحت بھی دینی ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز. عدیل بہت شکریہ آپ نے مطیع اللہ جان MJ TV کو وقت دیا. عدیل صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو آج جسٹس منصور علی شاہ نے بات کی ہے اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ معاملہ کچھ اتنا ہلکا بھی نہیں ہے، یہ بڑا سیریس ایک ایشو ہے، اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 تھانوں کے حدود کی لڑائی ہے، لاش جو ہے وہ بیچ میں پڑی ہوگی کسی سائل کی، اور 2 تھانے دار کہہ رہے ہوں گے یہ ہمارے حدود میں نہیں آتی. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی کوئی ابہام ہے، کوئی کنٹرڈکشن ہے اور اس میں فوری طور پہ وضاحت کی ضرورت ہوگی؟ سر بالکل آپ نے درست بات کہی ہے، ابہام تو ہے،
اور یہ ابہام بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ جلد بازی میں چھوڑ دیا ہے اس حکومت نے ہی. جو مقصد تھا وہ حاصل تو کر لیا ہے، مگر اس مقصد کو حاصل کرتے کرتے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت بڑا آئینی بحران بھی پیدا کر دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مقدمات اب یہ تقریباً 2 ہفتوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. آج یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت ہو یا دیگر بینچز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں موسٹلی کیسز جو ہیں وہ ان پر سماعت نہیں ہو پا رہی، کیونکہ موسٹلی جو کیسز ہیں وہ لیو ٹو اپیل کی صورت میں یہاں پر آتے ہیں، اور ان میں قانونی یا قانون کی انٹرپریٹیشن یا آئین کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ آ جاتا ہے کہ آیا یہ معاملہ جو اس کے اوپر لیو گرانٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس ضمن میں اب حکومت جو ہے اس نے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ابہام تو پیدا کر دیا ہے، مگر ججز صاحبان بارہا یہ نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہ مجھے تو لگتا ہے انڈائریکٹلی جو آبزرویشنز آ رہی ہیں ججز صاحبان کی جانب سے آن اے لائٹر نوٹ، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں مسکراتے ہوئے، لیکن وہ یہ باور کرا رہے ہیں اس حکومت کو کہ آپ سے بلنڈر ہو گیا ہے اور یہ آپ کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں. کیونکہ آپ ابھی ہم جیسے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک اگر بینچ یہ کہہ دیتا ہے جو کہ خود کو آج مسکراتے ہوئے غیر آئینی بینچ ڈکلیئر کر رہا ہے، اگر آئینی بینچ کے سامنے بھیجتا ہے اور وہ آئینی بینچ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ ہمارا یہ کیس نہیں بنتا، ہم اس کو نہیں سنتے، تو اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ تو اس کے لیے تو آبویسلی پھر وزیر قانون اپنے دفتر میں بیٹھ کے ظاہر کریں گے یہ آئینی بینچ والا جنہوں صحیح نے ہے. امینڈمنٹ تیار کی ہے وہ بتائیں گے. لیکن سوال تو سر یہاں پر یہ ہے نا کہ یہ ایونچولی ڈیسائیڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے اس کو ڈیسائیڈ کرے گی؟ کیا آئینی بینچ ہی ڈیسائیڈ کرے گا یا پھر فل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی؟ فل کورٹ سے مراد تمام سپریم کورٹ کے جو ججز صاحبان ہیں وہ بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں ونس اینڈ فار آل. جب تک سر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر تمام ججز سر جوڑ کر نہیں بیٹھتے، اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلو ہیں تمام، ان کا جائزہ نہیں لیا جاتا، انہی میں یہ تمام تر باتیں بھی آئیں گی نا. وہ اس کے بعد ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ تشکیل پانا چاہیے اور اس کے اوپر پھر مزید کارروائی آگے بڑھنی چاہیے، جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی باضابطہ طور پر انٹرپریٹیشن نہیں کر دے گی. کیونکہ سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت ہے. اینڈ آف دا ڈے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صرف آئینی بینچ ہی آئینی عدالت ہے. آئینی عدالت تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. پر میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بنا بھی دیا جاتا ہے تو اس فل کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تشریح نہیں کرنی. اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا یہ آئین کے مطابق منظور کرائی گئی ہے اور کیا یہ آئین کی روح کے عین مطابق ہے یا نہیں. اگر اس کو منظور کیا جاتا ہے تو ایونچولی تشریح بھی تو ہوگی نا سر. بالکل وہ جو سوال اٹھیں گے ان کے جواب دیے جاتے ہیں. آئیں گے سامنے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک جوابات سپریم کورٹ آف پاکستان سے نہیں آئیں گے اس طرح تو پھر یہ معاملات سر ختم نہیں ہوں گے، یہ آگے ہی بڑھتے جائیں گے. تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کو جو اختیار دیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں کہ وہ آئینی بینچ بنائیں گے، تو کیا اس اختیار کی کوئی ایسی تشریح بھی کی جا سکتی ہے کہ اس سے مراد آئینی معاملات کی حد تک یہ فل کورٹ کے سامنے ہی معاملہ جائے گا اور فل کورٹ ہی آئینی بینچ ہوگا؟ کیونکہ ویسے بھی جیسے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر وہ آئینی بینچ ہے تو کیا ہم غیر آئینی بینچ ہیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سپریم کورٹ کے اندر 2 سپریم کورٹ ہوں. اور کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی عدالت نہیں ہے؟ اور کیا آئینی عدالت صرف وہ آئینی بینچ ہوگا جو سپریم کورٹ کے اندر چند ججوں پر مشتمل ہوگا؟ اب یہ بڑے تضادات ہیں جن کا میرے خیال میں حکومت کو وضاحت بھی کرنی ہوگی، اور فل کورٹ کے سامنے اگر یہ معاملہ آتا ہے تو اسی میں یہ چیزیں وضاحت ہو سکتی ہیں. فل کورٹ کے بغیر کوئی آپشن نظر نہیں آتا سر. اگر وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے جو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بینیفیشری ہے اس 26ویں آئینی ترمیم کا، وہ کس طرح اس سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ میرٹس کے اوپر کرے گا، اس چیز کو دیکھے گا؟ ظاہری بات ہے تمام ججز صاحبان جب بیٹھیں گے اس کو دیکھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے ایک ایک شق کا، اس کے بعد وہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں نا. وہی ہے جی، کیونکہ آئینی بینچ کا تو پھر وہی حساب ہوگا نا کہ میر کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے دوا لڑکے سے. نہیں وہ لونڈا غلط العام ہے سر. اچھا ٹھیک. ہاں وہ میں نے چیک کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے بھی چیک کیا تھا؟ میں نے بھی چیک کیا. اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال اب دیکھیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نظر نہیں آ رہے، آپ کے خیال میں کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ سنا ہے ہم نے یہی پوچھا ہے تو بتایا یہ گیا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کراچی میں ہیں. اب یہ نہیں معلوم کہ کراچی میں کیوں ہیں، کچھ ان کی میٹنگز ہوں گی آبویسلی انتظامی سائٹ پر، کیونکہ وہ انتظامی سائٹ پر ہی اب چیف جسٹس
جسٹس رہ گئے ہیں تو اس سائڈ پر جیسے لاہور میں انہوں نے میٹنگز کی ہیں, وہاں پر کراچی میں بھی میٹنگز کر رہے ہوں گے, لیکن کیسز نہیں سن رہے, اور نہ ہی کوئی ڈیوٹی روسٹر میں ایسا بتایا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جمعے کے روز وہ مقدمات کو سنیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی, یہاں پر اسلام آباد میں. ابھی یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر ان کی ایک کاز لسٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر آ جائے, جس میں یہ بتایا جائے کہ وہ کراچی یا پشاور میں مقدمات کو سنیں گے رواں ہفتے. لیکن آج کی جہاں تک اپڈیٹ ہے, آج تو وہ کوئی مقدمہ نہیں سن رہے, اور یہ بھی واضح نہیں کیا گیا, آفس کی طرف سے نہیں بتایا گیا, کوئی پریس ریلیز نہیں آئی کہ جسٹس یحییٰ افریدی کہاں پر ہیں. تو یہ اس وقت ایک بہت بڑا سوال ہے. چلیں جی, ان تمام سوالوں کے جواب آنے والے دنوں میں بظاہر ملنے چاہیے, اور 26ویں آئینی ترمیم اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے جب تک یہ معاملات سپریم کورٹ میں باقاعدہ طور پہ ٹیک اپ نہیں ہوتے تو ایک غیر یقینی کسی صورتحال بھی رہے گی, سیاسی اور آئینی بحران بھی رہے گا, اور جتنی اس میں تاخیر ہو رہی ہے اتنی ہی زیادہ غیر یقینی بڑھ رہی ہے. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.